ابحث عن راعي الجود هنا المهدي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम द 8 डिमांड्स फ्रॉम द सर्मन ऑफ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जहां हमारे पहले एपिसोड में हमने इन 8 डिमांड्स में से 4 पर नजर डाली, जो कि ये थी: अल्लाह डिमांड्स में रिलीजियस ड्यूटीज, द प्रॉफिट डिमांड्स सुन्ना, द फैमिली डिमांड्स नरिशमेंट, द सोल डिमांड्स टू फॉलो इट्स पैशन। इन 4 बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं, इनका जिक्र हो चुका है। हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन बाकी 4 चीज़ों की, उन बाकी 4 डिमांड्स की। हमारे इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर साहब, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो 4 बातों का हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, हमारे वो व्यूवर्स जो हमारा पहला एपिसोड नहीं देख पाए, आप उनके लिए एक छोटा सा रिकैप दें उन 4 डिमांड्स का। देखिए, हम लोगों ने जो पिछले एपिसोड में जो बात सामने रखी थी उसमें यह था कि इमाम आली मकाम ने फरमाया कि हमसे डिमांड्स हैं। तो जो हमसे डिमांड्स हैं, तो डिमांड खाली ये नहीं कि हम करें या ना करें, यानी एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जिम्मेदारी है कि उनको पूरा करें। अल्लाह ताला ने हमें वजूद दिया, हमें एग्जिस्टेंस दिया, हमें दुनिया में लाया, हमें खाना दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया। तो उसकी मांग यह है कि जो वो चाहता है वो हम करें, हम उसके एक नेक बंदे बने, बिल्कुल ठीक। ओबीडियंस टू गॉड, अपने को सबमिट करें अल्लाह जो चाह रहा है। अब अल्लाह जो चाह रहा है वो खाली अपने लिए नहीं चाह रहा, बल्कि पूरी कायनात के लिए चाह रहा है। उसके बाद उसने एक मॉडल्स भेजे अंबिया की शक्ल में, और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मॉडल के तौर पर हमारे सामने रखा कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, क्योंकि कुरान में खुद ही कहा है कि तुम्हें जो पैगंबर तुम्हारे लिए बेस्ट मॉडल हैं। जी बिल्कुल। तो बेस्ट मॉडल है, इन्हें फॉलो करो। और फिर असहाब जो कंपेनियंस थे प्रॉफिट के, उनसे कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, तुम अगर तुम कहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो रसूल इनसे कह दीजिए कि मेरा इत्तिबा करो, मुझे फॉलो करो। पैगंबर को की फॉलोइंग जो है अल्लाह की मोहब्बत का जरिया बनी। तो पैगंबर की फॉलोइंग बनी तो पैगंबर जैसे इंसान बनने की कोशिश करो जितना पॉसिबल है वो उसके अंदर। तो ज़ाहिर भी तुम्हारा वैसा होना चाहिए और इंटरनल तौर पर भी तुम वैसे ही नेक बनने की कोशिश करो। तो जब तुम ऐसे बनोगे तो फिर क्या होगा कि जैसे आपने अभी देखा था लास्ट एपिसोड में कि नरिशमेंट होता है, पैगंबर भी पूरी कम्युनिटी का नरिशमेंट करता है, सबको, पूरी कम्युनिटी को का वो बाप होता है। तो पैगंबर उसको नेक बनाना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए बेस्ट बनाना चाहते हैं। तो वैसे बनने की कोशिश करो। जब ऐसे बनने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारे खाली ये नहीं है, पैगंबर ने अपनी औलाद को कैसा बनाया, तुम भी अपनी औलाद को नेक बनाओ। जज्बा ये है कि खाली खाना नहीं दे देना है, पानी नहीं पिला देना है, कपड़े नहीं बना देने हैं, ये तो है ही हैं, और बल्कि इससे बढ़ करके कि तुम्हारे पास है तो दूसरों के लिए भी ये करो। और फिर अपनी औलाद के लिए जो तुम कर सकते हो, उनको बेस्ट पर्सन जो बना सकते हो वो बनाने की कोशिश करो। तो ये जो डिमांड होती है, और जब तुम ऐसा करोगे, जैसे इमाम ने फरमाया कि जो हमसे मांग की जा रही है, अगर हमने ऐसा किया तो फिर हम उसके उस जज्बे को, क्योंकि बच्चा है अभी, उस बच्चे के अंदर क्या जज्बा पैदा हो जाएगा ये नहीं मालूम है उसे, है वो। अब देखिए आज के दौर में भी हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, बच्चे मोबाइल में हर वक्त लगे हुए हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं टाइम। तो यानी उनके अंदर ऐसा जज्बा पैदा हो कि उनके अंदर तसव्वुर रहे कि हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। तो उनको एक सही इंसान बनाओ। ये चारों बातें हम लोगों ने देखी थी कि ये हमारी जिम्मेदारी, इमाम ने कहा कि हमसे मांग है, यानी हम ऐसे ही बने, मतलब इसको फॉलो करें। बिल्कुल ठीक। और अगर हम इन जिम्मेदारियों को फॉलो करते तो हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी में ही एक पॉजिटिव चेंज आएगा। अब अगर हम नजर डालें मौलाना साहब वो 5वीं डिमांड पर, तो वो कुछ इस तरह की है कि इस डिमांड में जो जिसकी बात हो रही है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी अगर हम नियत करते हैं कि हम नमाज अव्वल वक्त पढ़ लेंगे, तो यही वो चीज़ है जो आके हमें भड़काता है कि अरे कुछ देर बाद पढ़ लो, प्रोग्राम आ रहा है टीवी पर, इसे कंप्लीट कर लो। या हम सोचते हैं कि कोई गरीब है उसकी मदद कर दे, तो हमारे जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो ये होता है अरे ज़रूरतमंद तो मैं भी हूँ, मंथ एंड चल रहा है, पहले मैं अपना देख लूँ। तो ये है शैतान। यहाँ इमाम ये कहते हैं कि शैतान डिमांड्स टू फॉलो हिम, और ये हो भी रहा है, ताकि आज अगर हम नमाज पढ़ लें, बाकी सारे अमाल भी कर ले, तो भी हम बआसानी शैतान को फॉलो कर लेते हैं। तो इस चीज़ से इमाम की क्या मुराद है और इमाम हमें कैसे बता रहे हैं कि हम शैतान से बचें?
دیکھیے یہ بہت ہی جینوئن سوال ہے، اور وہی بات یہ ہوتی ہے کہ امتحان جب ہوتا ہے تو اس میں دونوں ہی فورسز ہوتی ہیں. مان لیجیے تھوڑی دیر کو ایک لڑکا ایسا ہے یا ایک ایگزامنی ایسا ہے جو غلط لکھ ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی ایسا قلم دے دیا جائے کہ جس کے اندر وہ سب صحیح لکھے گا، تو پھر اس کی کوئی کوالٹی بھی نہیں، کمال بھی نہیں. جی یعنی اس کے اندر گڈ اور ایول دونوں فورسز موجود ہوتی ہیں، جو ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ فرشتوں سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، تو ان میں کوئی وہ ٹیمپٹیشن بھی نہیں غلطی کرنے کا. انسان سے ہو سکتی ہے، انسان میں ہے. جیسے دیکھیے حضرت یوسف کی زبانی قرآن مجید میں 13واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ یوسف میں، تو اس میں کہ وما ابرئ نفسی، ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا ہوں، کہ مطلب اس سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں ارشاد فرمایا ایک آپ نے فارمولہ دیا کہ جناب یوسف کے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کیونکہ نفس کا تو کام ہے کہ آدمی کو برائی کی طرف ابھارے، الا ما رحم ربی سوائے اس کے کہ جس پر رب کا رحم ہو جائے. ان ربی غفور، بے شک میرا رب جو ہے وہ غفور بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی اور رحیم بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے نفس کے پاس یہ کوالٹی ہے نا. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا مان لیجیے تھوڑی دیر کو ایک آدمی کے اندر اب وہ عمر کی اس منزل میں پہنچ گیا ہے، 100 سال 125 سال کا ہو گیا ہے، مگر ہے اس کو اپوزٹ سیکس کو دیکھنے میں کوئی لطفی نہیں ہے، تو اس نے اپنی آنکھ کو بچا لیا تو کون سا کمال کر دیا ہے. یعنی اس میں وہ نہیں ہے جس کو اس کا ٹیمپٹیشن ہے. یعنی جناب یوسف کا جو کمال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتوں نے بھی زلیخا کو دیکھا ہے، ایسا نہیں کہ فرشتوں نے نہیں دیکھا، لیکن فرشتوں کو کچھ لینا ہی دینا نہیں ہے اس سے. لیکن جناب یوسف جوانی کی منزل میں ہیں اور اس میں وہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے کو بچایا، اس کی تعریف ہو رہی ہے. تو اس لیے جو یہ کہا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ ابھارتا ہے. اچھا اب یہ ایگزام یوں ہوا کہ جیسے پیپر جیسے ہائر پوزیشن پر آدمی پہنچتا ہے تو اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، ورنہ نفس میں خود ہی اللہ نے یہ بات رکھی کہ تمہیں اختیار دے دیا، ڈسکریشن ہے، تم سوچو، تم ڈیسائیڈ کرو، ہم تمہیں مجبور نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ تم سے چانسز ہیں. اچھا اللہ نے اس کو اپنے عدل اور فضل، جسٹس اور مرسی سے بیلنس بھی کیا ہے. مثال کے طور پر ہمیں داؤں دے دیا شیطان نے، ہم معصوم نہیں ہیں کہ ہم سیکیورڈ ہوں، ہم اس وقت تو ہم چاہ رہے تھے ہم نہ کریں لیکن ہو گیا. تو جناب یوسف کیا فرماتے ہیں، ان ربی غفور الرحیم، میرا رب مغفرت کرنے والا. اچھا توبہ کر لو، جی بالکل، آج معافی مانگو، آج غلطی تم سے ہوئی، معافی مانگو، اور میرا رب رحیم بھی ہے، معاف کر دے گا. یعنی مطلب یہ نا کہ تو چانس ہے. تو وہ شیطان کی مانگ تو یہ ہوگی کہ وہ گھسیٹ کے لے جائے، کیونکہ وہ بہت سے لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جو نہیں پڑھتے، یہ شیطانی صفت آدمیوں میں بھی ہوتی ہے، تو چاہتے ہیں دوسرا بھی نہیں پڑھے، خود سگریٹ پیتے ہیں، اس کے نقصان کو سمجھتے ہیں، دوسروں کو بھی سگریٹ میں، خود ڈرگس لیتے ہیں تو اب دوسروں کو بھی ڈرگس کا عادی بنانا چاہتے ہیں. اس میں شیطان میں بھی یہی چیز ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ بھئی شیطان آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے تو پھر شیطان کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ تو یہ جذبہ ہوتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ اس معاملے کو سجا دیتا ہے. سب سے بڑا خطرہ یعنی یہ ہے کہ ہے یہ جذبہ انسان کے اندر از خود، لیکن وہ کچھ ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جائے گا، وہ اس کو ایسا بنا کے پیش کرے گا کہ اچھا لگنے لگے. وہ اپنے آپ ایک صورتحال پیدا ہونے لگے گی کہ وہ اب تھوڑی دیر کو مانیے جو لوگ ہیں وہ سب شیطانی صفات ہیں. آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں آئیے، آپ کھولے، آپ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، درمیان میں خرافات شروع ہو گئی، جی بالکل، ہے نا. اب آپ نے 25 سیکنڈ اس پر روک دیا تو وہ تو آ گیا تھا نا، اپنا کام کرنے کے لیے آ گیا. تو آپ بند بھی کر سکتے تھے، وہ بھی کر سکتے تھے. جی تاکہ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں تو یہ کافی ہوتا ہے نا، ہم اگر فون میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور نوٹیفیکیشن آ جائے تو کافی بار ہم ٹیمپٹ ہو کے اس نوٹیفیکیشن کو چیک کر لیتے ہیں. اچھا ہاں، یہ کتنے لوگ اب اسی میں نماز پڑھی جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں اپنا موبائل دیکھنے لگتے ہیں. مقصد یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے کیا ہوا ہوگا، کسی کا میسج آیا ہوگا، یہ آیا ہوگا، نماز ختم کر لیں گے تو دیکھ لیں گے، مگر وہ اس کا ٹیمپٹیشن ہے. اچھا اس میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ کسی کا میسج آیا ہے، لیکن ہم بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، دیکھ لیا کہ بھئی یہ ہے. لیکن اصلاً اس میں کم سے کم یہ لگتا ہے کہ ابھی جس ذات کے سامنے کھڑے تھے اس کے سامنے، بھئی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اگر ٹیلی فون کی گھنٹی بج جائے تو سزا ہو جاتی ہے،
اور مسجد میں بچ جائے تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا. تو مقصد تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو ہماری نگاہ میں اس سے زیادہ اہم ہونا چاہیے اس ذات کو. تو شیطان کی مانگ رہے گی, شیطان مانگ کرتا ہے کہ ہمیں بچیں کیسے. بچنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر پہلے کوشش ہو غلطی نہ ہو, اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے مغفرت چاہیں, توبہ کریں, وہ رحیم ہے, معاف کر دے گا. آئندہ کے لیے توبہ, اصلی توبہ وہی ہم لوگ مانتے ہیں, دین وہی, یعنی مطلب اللہ کے رسول نے جیسا بتایا اصل توبہ یہ ہے کہ انسان کا پرانی غلطی پر آدمی شرمندہ ہے, آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ بھائی ہے چلو ڈرگس رات میں لی نہیں, اس کی توبہ کر رہے ہیں, پھر شام کو چلیں گے, تو پھر وہ تو توبہ ہی نہیں ہوئی, مذاق ہو گیا. بالکل ٹھیک آپ نے, یعنی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر چیک رکھیں تاکہ ہم شیطان کے ذریعے گمراہ نہ ہوں. اب یہیں پر ہمیں جو ملتی ہے چھٹی ڈیمانڈ, وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے دو فرشتے ہوتے ہیں یہ ہم سے سنسیئرٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ویورز کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے, اور خاص کر کسی کا دل دکھانے سے پہلے, گناہ کرنے سے پہلے, ہم میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں مولانا صاحب جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, تنہائی میں بھی اکیلے نہیں, دو فرشتے تو ہمارے ساتھ ہے ہی. جی بالکل صحیح ہے. اصل بات یہ کہ دین یہی سکھانا چاہتا ہے کہ بے دیکھے, وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا ہے, یعنی اس سینس میں کہ وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, مگر یعنی یہ ہم کو دین یا ہماری طرف یہ بلیف ڈالنا چاہتا ہے, ہم پر یہ ذمہ داری ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے. یعنی فرشتے تو پھر کمزور دیکھنے والے ہیں, بالکل, یعنی وہ خالی ظاہر دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا اگر نماز پڑھی تو انہوں نے ہمارا ظاہر دیکھا ہے, ہم نے نماز کس نیت سے پڑھی ہے وہ اللہ جانتا ہے نا. تو یہ وہ تو اس سے زیادہ تو پروردگار عالم ہے یا نبی کو خبر ہے. اگر آپ السلام علیکم ایھا النبی کہتی ہیں, سلام ہو آپ پر, تو ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس آدمی نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے. تو اس لیے وہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل برحق بات ہے کہ یہ فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں. دائنی طرف والا جو ہے روایات کے اعتبار سے وہ ریکارڈ کرتا ہے کہ اچھائیاں کیا کیا اس نے کی, بائیں طرف والا ریکارڈ کرتا ہے کہ برائی کیا کیا کی. اس میں بھی اللہ نے جو نظام رکھا ہے وہ بہت ہی یعنی ہم جیسے گناہ گاروں کے فائدے کے لیے رکھا ہے. تو اس میں ڈیمانڈ اس میں یہ ہے کہ نیکی کی ریکارڈنگ اسی وقت ہو جاتی ہے جیسے ہی نیت کرتا ہے آدمی. ایک آدمی کی نیت تھی کہ وہ صدقہ کرے گا, جا کر کے ابھی دے گا کسی کو, وہ نہیں پہنچ پایا مان لیں, تو بھی ثواب اس کا لکھ لیا گیا تھا. اچھا, گناہ میں یہ نہیں کرتا, گناہ جب تک ہو نہیں جاتا وہ گناہ والا فرشتہ نہیں لکھتا, بلکہ اس میں بھی اللہ نے یہ کیا کہ اگر جیسے وہ دن کے وقت گناہ ہوتا ہے, اگر دن کے وقت کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو وہ سینئر وہی ہے جو نیکی لکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ لکھیں, تو کہتا ہے رکے رہو شاید توبہ کر لے, جب تک دن تمام نہیں ہو جاتا. اور رات کا جو گناہ ہوتا ہے جب تک فجر نہ ہو جائے تب تک نہیں درج کرواتا کہ شاید توبہ کر لے. تو وہ پھر نیکی کے اوپر نیکی کو 10 گنا کم سے کم کر دیتا ہے, گناہ کو گناہ پر ہی محدود رکھتا ہے. تو فرشتے یہ کرتے ہیں. لیکن وہ اگر یہ تھوڑا سا تصور پیدا ہو جائے, دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کوئی نہیں ہوتا, ہم چھپ کے اپنے موبائل پر کچھ کر رہے ہیں, بعض اوقات بچے یہ سب حرکت کرتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ پیچھے سے ہمارا کوئی بزرگ آ رہا ہے, وہ شاید ادھر سے آیا تو وہ چھپانے کی کوشش کرنے لگتا ہے. تو اگر یہ معلوم ہو کہ مستقل دیکھ رہا ہے, میں نے اپنے کمرے میں اپنے بچوں کے لیے مان لیا CCTV کیمرہ لگا دیا ہے, اب وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ بھائی پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے, اگر موبائل اٹھائیں گے تو وہ دیکھ لیں گے اور پتہ چل جائے گا. یا بعض اوقات چور یہ حرکت نہیں کرتے, CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے. ہمارے یہاں الہ آباد یونیورسٹی میں جب میں ٹیچنگ کرتا تھا تو وہاں آپ CCTV کیمرے کی نظر میں ہیں, کئی جگہ لگا ہوا ہوتا کہ آپ CCTV, اچھا لگایا اسی لیے جاتا ہے تاکہ بچوں کو خیال رہے, یعنی مطلب یہ نہیں, ورنہ یہ کہ ریکارڈ کر لیا جائے, بعد میں بتا دیا جائے تاکہ کوئی کرے نہیں. تو اللہ نے ہو سکتا ہے معاذ اللہ میں یہ کیا کہوں کہ اس کی کیا مقصد ہے کہ یہ بھی کہ بتا دیا کہ فرشتوں کی نظر میں ہو, شاید اسی وجہ سے بچ جاؤ. تو یہ وہ مانگ ان کی یہ ہے, دونوں فرشتے مانگ یہی کر رہے ہیں. وہ مانگ کر رہا ہے کہ اچھائی کرو, یہ مانگ کر رہا ہے للہ برائی نہ کرو. بھیا آپ کو بلا وجہ ریکارڈ کرنے میں اچھا نہیں لگتا. بلکہ کسی جگہ روایت میں یہ بھی دیکھا فرشتوں کے سلسلے میں
کہ وہ جو یہ دو فرشتے ہوتے ہیں اللہ نے اپنے رحم و کرم سے ان کی ڈیوٹیز بدل جاتی ہیں، یعنی ہر دن ایک نئی ٹیم آتی ہے، پرانی نہیں رہتی. وہ اس لیے کہ وہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ گنہگار بندہ جو ہے فرشتوں کی نظر میں اچھا کل بھی شراب پی تھی پھر بیٹھا ہے پینے کے لیے، کل بھی جھوٹ بول رہا تھا، کل اس نے یہ کیا تھا، آج بھی کر رہا تھا. کم سے کم اس پر پردہ پڑا رہے، اس کو یہی معلوم رہے کہ آج اس سے غلطی ہو گئی تھی. اگر وہ دوسرے دن بھی غلطی ہو تو وہ دوسرے فرشتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کل اس نے کیا کیا تھا. یعنی تو اللہ کی مہربانی ہے، اتنی مہربانی ہے. تو جب وہ اتنا پردہ رکھنا چاہتا ہے تو ہم کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنا بھی پردہ رکھنا چاہیے، اور اگر کسی دوسرے کا گناہ سامنے آ گیا ہے تو اس پہ بھی پردہ ڈالنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور بہت ہی بہترین طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 8 پوائنٹس ہے یہ تو زندگی گزارنے کا ایک نظام ہے کہ اگر اسے فالو کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہم ہماری زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. اب جو 2 چیزیں بچتی ہیں اور جو 2 کنیکٹڈ ہے تو ہم اسے ساتھ میں لیں گے. دا اینجل آف ڈیتھ ڈیمانڈس مائی سول اینڈ گریو ڈیمانڈس مائی باڈی. یعنی اب زندگی کا جو سفر ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اب وہ وقت آ چلا ہے کہ جب ہمیں ہماری قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنا حساب دینا ہے. تو یہاں ہے دا اینجل آف ڈیتھ ڈیمانڈس مائی سول. تو اس سے کیا مراد ہوتی تھا کہ اگر مرنے کا وقت آ گیا ہے تو ملک الموت آ کے تو ہماری روح لے ہی جانا ہے. ہاں دیکھیں ڈیمانڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر ایک طرح کا قرض ہے، جو اس کا قرض ہے وہ اپنا وصول لے گا. آپ کو جتنی چھٹی دی گئی تھی وہ ہے نا، کہ مثال کے طور پر ہمارا تو پروفیشن رہا ہے تو ہم یہ 7 بجے سے 10 بجے تک کلاس وہ تھا، 7 سے 10 ایگزام تھا اور ایگزام ہو رہا تھا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم ٹہل رہے تھے انویجیلیٹر یا ہیڈ انویجیلیٹر کی طرف سے، ادھر وہ 10 ہوا، ادھر ہم جا کے لاؤ کاپی لاؤ. تو ہماری مانگ تم سے یہ ہے کہ 10 کے اندر جو کچھ کرنا ہو کر لو، نہیں 10 بجے تمہیں ہمیں کاپی دے دینا ہے. ویسے جو ملک الموت ہے اللہ کا فرشتہ ہے، اس کا بھی یہی ہے کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو یعنی بنیادی طور پر دیکھیں کبھی کبھی بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں جس میں دیکھیں دونوں پہلو آپ کے سامنے ہیں جو آپ شروع سے آ رہی ہیں یہاں تک. ایک پازیٹیو ہے کچھ کرنا ہے، ایک نیگیٹو ہے کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے دونوں چیزیں. اور انہی پازیٹیو اور نیگیٹو سے آدمی مل کر کے چلتا ہے، اس کا کیریکٹر اور اس کی بلند ہوتا ہے، اس کی روح ترقی کرتی ہے. تو جیسے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، آپ کے اقوال میں ہے کہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو انسان وہ مخلوق ہے کہ یہ قابو میں نہیں رہتا. ایک غریبی، پاورٹی جو ہے وہ اس کو ہمبل بناتی ہے، یا کم سے کم یہ ڈر رہتا ہے کہ میں پور ہو سکتا ہوں، ہے نا، تو یہ ایک غریبی ہے. ایک بیماری، تو مطلب ہے کہ ہم نہ بھی بیمار پڑے لیکن دوسرے بیماروں کو کبھی کبھی ان کی کمزوری کی وجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسپتال کبھی جانا پڑ جاتا ہے، کسی عزیز یا دوست کے بھی کو دیکھنے کے لیے گئے تو بیماروں کو دیکھ کر کے ایک طرح سے وہ ہوتا ہے کہ بھئی یہی حال ہمارا بھی ہو سکتا ہے، ہم بھی وینٹیلیٹر پر جا سکتے ہیں، ہمارے بھی سب چڑھایا جا سکتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ موڈ آف کریکشن ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز حضرت فرمائی موت. اگر غریبی نہ ہوتی، بیماری نہ ہوتی، موت، تو پھر انسان اتنا سرکش ہوتا ہے. جب فرعون ان تینوں کے باوجود سرکش تھا، اور بادشاہ جو ہوتے ہیں ذرا سا پاور مل جاتا ہے تو آدمی قابو میں نہیں رہتا، لگتا ہے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. اس لیے معصومین نے اکثر یہ کہا کہ قبرستان جایا کرو کبھی کبھی. یہ تو ایک ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو قرآن پڑھیں گے اور کچھ ثواب بخشیں گے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ خود ہر قبر تمہارے کریکشن کو بھی کرتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن ہم بھی لیٹے ہوں گے، ایک دن ہم بھی مٹی کے اندر ہوں گے، قبر برابر ہوگی، یہی ہمارا حال ہوگا. تو پھر آدمی کو سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں دولت جمع کر رہا ہوں تو کس لیے جمع کر رہا ہوں، میں دوسروں کو ستا رہا ہوں تو کیوں، میں کسی کا حق نہیں دے رہا ہوں، قابو پا رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کریکشن کے لیے دیکھیں جو شروع ہوئی تھی بات، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہی طرح کی کوالٹیز وہ یہاں پر آتی ہے کہ ہمیں وہ کریکشن کرتی ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. ملک الموت تو ایک سمبل ہے، وہ نہ بھی قبض روح کرے، آخر ملک الموت کی بھی کوئی قبض روح کرے گا، مرے گا تو خدا کرے گا، خدا کا تو حکم ہی کافی ہے، باقی کوئی چیز ہی نہیں. تو بلکہ یوں میں کہوں کہ اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو آسانی سے
کہ امام نے فرمایا، ایک دعا میں فرمایا ہے، اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ مولایا مولایا انت الحی وانا المیت، اے میرے مولا، میرے مولا، میرے سید، میرے سردار، یعنی اللہ کو مخاطب کیا ہے، تو حی ہے، زندہ ہے، یعنی نہ کبھی تو مردہ تھا نہ مردہ ہوگا، ایز حی وہ ہے، وانا المیت، اور میں مردہ ہوں، یعنی اس وقت ہی مردہ ہوں، تو چاہ رہا ہے تو سانس آ رہی، نہ چاہے تو نہ آئے، ختم ہو جائے، انا الحی، انا المیت، انت الحی، تو حی ہے، تو زندہ ہے، تو لیونگ ہے، اور ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ زندہ رہے گا، حی وہ ہے، وانا المیت، اور میں مردہ ہوں۔ حل یرحم المیت الا الحی، کون ہے جو رحم کرے، مرسی کرے مردے کے اوپر سوائے زندہ کے، یعنی سوائے تیری مرسی کے میں آگے اپنا قدم نہیں بڑھا سکتا ہوں، تو ایسا ہے۔ اس لمبی دعا ہے، اس کے اندر یہ ایک پہلو آیا۔ تو میں نے کہا تھا کہ موت جو ہوتی ہے وہ ایک طریقے سے ہمیں سیلف کریکشن کی طرف آمادہ کرتی ہے، کیونکہ دیکھیے ایک بات ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، سفر صرف یہاں تو یہ اس لیے ہمیں کہاں جانا ہے۔ اچھا وہ اب پھر اس کے بعد جیسے قبر ڈیمانڈ کر رہی ہے، زمین، اچھا ڈیمانڈ، اس میں یہ جو سمبولک لینگویج ہے، اچھا کبھی کبھی سمجھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے ایسا اپروچ رکھا جاتا ہے کہ جو انسان کو یاد ہو جائے۔ کبھی ہم لوگ بھی کہانی سنا دیتے ہیں، کوئی واقعہ سنا دیتے ہیں، کوئی چیز پیش کر دیتے ہیں تاکہ وہ بات ذہن میں رہے اور وہ یاد رہے، تو یہ معلوم رہے کہ تم مرو گے، جی بالکل، تو موت تمہارا کریکشن کرے گی۔ پھر زمین ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ ہمارے یہاں کبیر داس جو ہندی کے بہت بڑے شاعر بھی تھے، اس میں اس کا ایک دوہا بھی ہے کہ ماٹی کہے کمہار سے تو کیا روندے موہ، موہ ہے وہ کمہار جو ہوتا ہے مٹی کو خوب گونتا ہے برتن بنانے کے لیے، یہ تو مٹی کمہار سے کہہ رہی ہے، یعنی یہ بھی وہی سمبولک زبان ہے، علامتی۔ ماٹی کہے، مٹی کہہ رہی کمہار سے، تو کیا روندے موہے، تو کیا مجھ کو روندے گا، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی تو ہے، ایک دن وہ دن آئے گا کہ تو قبر میں ہوگا، میں تجھے روندوں گی، جس کو فشار قبر جس کو ہے، میں تجھے روندوں گی، تو مطلب یہ تو مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی، ہاں، تو یہ نہ کہ، تو یہ چیز ہمیں غور کرنی ہے۔ آپ توجہ کیجئے کہ ہر چیز، یعنی ابتدا سے لے کے اور آخر تک ہیومن بینگ اس دنیا میں ایک امتحان ہال میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل ٹھیک، جس اس کے اندر، اب اس کے اندر دیکھیے لالچ اس کے اندر بھری ہوئی ہے، حسد، جیلسی اس کے اندر ہے، پرائیڈ، تکبر، غرور۔ اچھا ہر آدمی اپنی تعریف، بھائی فرعون کو کیا تھا، بڑی بڑی بادشاہوں کے ان کے یہاں جو سرکاری شاعر ہوا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے، تعریف آپ جیسے ہیں۔ اور اب بتائیے ہمارے ہاں جتنے بادشاہ گزرے ہیں، مسلمان بادشاہ، خوش ہوتے تھے ذل الہی، شیڈو آف گاڈ، یہ شیڈو آف گاڈ ہیں، ابھی رات میں بیٹھ کے شراب پیئیں گے، یہ اللہ کا سایہ ہے، یہ اللہ کا سایہ ہے، اور جس کے جسم نہیں اس کا سایہ کیا ہوگا، تو وہ شیڈو آف گاڈ، ذل کہتے ہیں سایہ کو، الہی اللہ، ذل الہی کہہ کے خوش ہو رہے ہیں، اور کوئی اپنے کو بادشاہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، کہ پرائیڈ، ایک تکبر کہ ہم جو ہیں وہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور یہ، اور پھر جب پروردگار عالم دکھاتا ہے کہ بھئی تمہارا ابتدا تمہاری تھی، وہ جیسے امام امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا اولہ نطفہ، تیری جو ابتدا ہے وہ ایک بوند نجس پانی ہے، وآخرہ جیفہ، اور تیرا آخر جو ہے مردار ہے، کہ تجھے جو چھو لے گا اس پر بھی غسل واجب ہو جائے گا، تیرے مرنے کے بعد تیرا جسم مردہ ہو جائے گا۔ تو پھر آپ نے پوچھا ہے پھر تو کس بات پر ناز کرتا ہے، کس بات پر غرور ہے، یہاں شروع کہاں سے ہوا تھا، پہنچ کہاں گیا۔ اگر کوئی چیز ہے تو وہ تیرے ڈیڈس ہیں، تیرے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر، اگر کسی کے عمل ویسے ہو جائیں تو وہ ان سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ مثلا شہید جو ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، شہید جو ہے نجس نہیں ہوتا معاذ اللہ، اس کے اندر تمام صفات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں آخری سانس تک قائم رہتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو اگر وہ مانگیں، آپ جو کہہ رہی ہیں وہاں سے آپ شروع کرتی ہیں اور آخر تک آتی ہیں، تو یہ ہیومن کریکشن کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہیں، ہیومن بینگ کا، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ میں اس طرح زندگی گزارتا ہوں، تم بھی ایسے گزارو۔ یہ ایک گائیڈنگ لائٹ ہے دیکھا جائے تو ہمارے لیے، کہ اگر ان 8 باتوں پر ہم نظر ڈال دیں تو ہماری زندگی اپنے آپ سنور جائے گی، اور جب ہمارا آخری وقت آئے گا
تو انشاءاللہ ہم پروردگار عالم کی نظروں میں سرخرو ہو جائیں گے. ہم اور آپ دونوں سب دیکھیں اور ہمارے ویور سب لوگ دیکھیں، یعنی آپ ہر وقت خود اپنے ایگزامینر ہیں. جیسے وہ ایک کتاب بہت ہی اہم ہے جس کا یہاں ٹرانسلیشن بھی نجفی ہاؤس سے ہوا تھا، ہم نے پڑھی ہے، وہ میرات الرشاد ہے اس کتاب کا نام ہے. علامہ مامقانی شاید ہیں، ان کی وصیتوں کا ترجمہ ہے. تو وہ وصیتیں تو انہوں نے عربی میں لکھی ہوں گی، تو اس میں ترجمہ ہے. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، کسی نبی کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ رات میں سوتے وقت اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ آج دن میں ہم نے کیا 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 ہے نا، کہ آپ نے کیا کر ڈالا آج دن میں. یہ آپ کو ہونا چاہیے کہ دیکھیں امام زین العابدین ہی نے فرمایا کہ 3 مصیبتیں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں ہمیشہ. یعنی حالانکہ وہ پہلی مصیبت یہ ہے کہ اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اگر مال کا تو بہت پریشان ہوتا ہے، مگر اس پر نہیں دھیان دیتا کہ دن گھٹ رہا ہے، شام ہو رہی ہے، یہ دن جا رہا ہے. دوسری مصیبت اس کی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہمارا مطلب یہ جو زندگی ایک دن میں کم ہو گئی، اس مصیبت کو نہیں سمجھ پاتا کہ جتنا تھا میں قریب ہو گیا. تیسری مصیبت یہ ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ میں مرنے کے بعد صحیح جگہ جا رہا ہوں، غلط جگہ جا رہا ہوں، جنت جاؤں گا یا جہنم جاؤں گا. تو یہ تینوں مصیبتیں تو اصلاً یہ ہے کہ آپ جیسے وہ کوئی اچھے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں امتحان میں بیٹھتے ہیں تو ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. جو ادھر ادھر والے ہوتے ہیں وہ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی انگلیاں چٹکا رہے ہیں، کبھی دوڑ کے باتھ روم چلے گئے، کبھی یار وہ مطلب کسی کو سیٹی بجا کے دیکھ رہے ہیں، یہی سب ہوتا رہتا ہے. مگر جو واقعی ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی، فوکس رہتا ہے اس پر. تو ویسے ہی امام یہ چاہتے ہیں کہ سمبولک وے میں ہم کو اس کی تعلیم دے دیں کہ تمہارے ساتھ خطرات بھی لگے ہوئے ہیں، تمہارے پر ذمہ داریاں بھی ہیں، تمہارے لیے بہترین ثواب حاصل کرنے کے لیے اور بہترین انسان بننے کا ذریعہ بھی موجود ہے. اب یہ تمہارے اوپر تم کیا کرنا چاہتے ہو. بالکل ٹھیک کہا آپ نے مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور بہت ہی بہترین طور پر ہمیں بتانے کے لیے کہ کس طرح ہم ہماری زندگی کا فوکس انہی 8 چیزوں کو دیکھ کر کریں. جی ویورز، آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ زندگی میں جب ہم کافی بار یہ سوچتے نا کہ ہم کیا کریں یا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں بتائے کہ زندگی کس طرح گزارنا ہو، یا موٹیویشن کے لیے ہم ٹیڈ ٹاکس وغیرہ سنتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو رک کر ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے خطبوں پر، آپ کی سیئنگز پر نظر ڈالتے ہیں جو کہ ہمیں صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب کر سکتی ہے. اسی طرح اگر ہم ان 8 ڈیمانڈز کی بات کریں، ان 8 ڈیمانڈز پر نظر ڈالیں تو یہ جو شروع ہوتی ہے پروردگار عالم کی ریلیجس ڈیوٹیز کو فالو کرنے سے، اگر ہم یہیں پہ اپنا کریکشن کرنا شروع کر دیں اور ان باتوں کو فالو کریں تو انشاءاللہ جب وقت آئے گا کہ ہم اپنی قبروں میں جائیں گے تو ہم کامیاب ہو کے جائیں گے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. جاك خبر فاحت قلبه يقع زئور